बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है शमशान नावल एपिसोड नंबर 9। इमरान ने आंखें खोली तो उसने देखा कि तारीक अंधेरी रात है। आसमान को स्याह घटाओं ने ढांप रखा है। वो एक स्याह संगलाह टीले के पास खड़ा उसे तेज शोर की आवाज सुनाई दे रही थी। ये आवाज ऐसी थी जैसे कहीं करीब ही कोई जबरदस्त आबशार बुलंदी से किसी तारीक घाटी में गिर रही हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता टीले की दूसरी तरफ आया तो खौफ से उसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। उसने देखा कि 15-20 फुट की गहराई में एक तेज रफ्तार दरिया टीलों और चट्टानों के दरमियान पत्थरों और चट्टानों के संगलाह किनारों से टकराता गैज़ो गजब के आलम में बह रहा है। वो डर कर पीछे हटा। उसे वो गांव कहीं नजर नहीं आ रहा था जिसके बारे में जादूगरनी ने उसे बताया था। दरिया की तूफानी मौजों का शोर उसे और ज्यादा डरा रहा था। वो दरिया के मुखालिफ सिंध को चल पड़ा। 2-3 छोटे बड़े टीलों के दरमियान से गुजरने के बाद उसे कुछ फासले पर खुली जगह में एक अलाव जलता दिखाई दिया। वो उस तरफ बढ़ा। करीब जाकर देखा कि पथरीली दीवारों और ढलू छतों वाले 15-20 मकानों का एक छोटा सा गांव है जिसके बाहर एक चबूतरे पर आग का अलाव रोशन है। खुदा जाने ये किसने जला रखा था। वो मकानों के पास आया। बहुत जल्दी उस पर यह इंकशाफ हुआ कि ये सब मकान खाली पड़े हैं। सब मकानों के दरवाजे खुले हैं और कहीं कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। वो समझ गया कि यही वो शमशान घड़ का गांव है जहां के लोग डायनों के डर के मारे अपने मकान छोड़कर भाग गए हैं। वो स्याह दरवाजे वाले मकान को तलाश करने लगा। अंधेरे में वो बड़े गौर से एक एक मकान के दरवाजे को तक रहा था। उसे सारे मकानों के दरवाजे स्याह नजर आ रहे थे। एक मकान का दरवाजा कुछ ज्यादा ही काला था, जैसे जलकर स्याह हो गया हो। दरवाजा खुला था। इमरान मकान के अंदर चला गया। मकान के 2 छोटे छोटे कमरे थे जहां कुछ भी नहीं था। कोने में उसे कोई चीज दिखाई दी। वो उसके करीब गया। देखा कि ये टीन की एक संदूकची थी। उसने संदूकची को खोला तो उसमें करेंसी नोटों की गड्डियां पड़ी हुई थी। जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा कि इनमें से अपनी जरूरत के नोट ले लेना जो सफर में तुम्हारे काम आएंगे। इमरान ने नोटों की 2 गड्डियां निकालकर जेब में रखी और मकान से बाहर आया। गांव के बाहर आग का अलाव उसी तरह जल रहा था। इमरान इस ख्याल से आग के अलाव की तरफ बढ़ा कि शायद वहां गांव की कोई आदमी या कोई भूला भटका मुसाफिर वहां रात गुजारने के लिए बैठा हो। आग का अलाव एक चबूतरे पर रोशन था। नजदीक आते ही वो फौरन समझा कि ये मरघट है और चबूतरे पर किसी मुर्दे की चिता जल रही है। वो दिल में हैरान हुआ कि जब सारे का सारा गाँव वीरान हो चुका है और लोग गाँव छोड़कर जा चुके हैं तो ये मुर्दा चिता पर जल रहा है। चबूतरा जमीन से 2.5-3 फुट ऊंचा था और चिता की लड़कियां धड़ाधड़ जल रही थी। फिजा में मुर्दे के जलने की बू फैली थी। इमरान इस ख्याल से चिता के चबूतरे की दूसरी तरफ आया कि शायद वहां कोई मुर्दे का रिश्तेदार बैठा हो और उसकी मदद से उसे वहां से किसी नजदीकी रेलवे स्टेशन के बारे में पता चल सके। जब वो चिता के चबूतरे की दूसरी तरफ आया तो वो वहीं ठटक सा गया। उसी चबूतरे से 10-15 गज दूर आग के शोलों की रोशनी में कोई जमीन पर बैठा हुआ दिखाई दिया। इमरान नजदीक किया तो उसे मालूम हुआ कि ये एक औरत है जो बालों को खोले हुए सर झुकाए सोगवार बैठी है। इमरान यही समझा कि ये मुर्दे की बीवी या फिर उसकी कोई रिश्तेदार है। इमरान करीब आया तो औरत ने सर उठाकर देखा। ये एक नौजवान लड़की थी जिसका सांवला चेहरा चिता के शोलों की रोशनी में चमक रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। इमरान ने कहा, मुझे मरने वाले का अफसोस है। ये तुम्हारा कौन था? लड़की ने हाथ से बालों को पीछे किया। साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछकर बोली, ये मेरा पति था। और वो दोनों हाथ में चेहरा छुपाकर सिसकियां भरने लगी। इमरान उसके साथ ही जमीन पर बैठा। उस वीरान गांव में यही एक औरत थी जो उसे बता सकती थी कि इस गांव से नजदीकी कस्बे या किसी रेलवे स्टेशन का कौन सा रास्ता जाता है। लड़की कुछ देर के बाद चुप हुई। इमरान ने हमदर्दाना लहजे में कहा, संसार में जब आदमी का वक्त पूरा होता है तो उसे जाना ही पड़ता है। सब्र करो, भगवान की यही मर्जी थी। इमरान ने आंसू भरी आंखों से उस लड़की ने इमरान की तरफ देखा। तुम मुझे पकड़ने तो नहीं आए? अगर तुम मेरे गांव के आदमी हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पांव पकड़ती हूँ। मुझे बेशक आग में डाल दो। पहले मैं डरकर भाग गई थी मगर अब मैं अपने पति देव के साथ ही चिला पर जाना चाहती हूँ। इमरान ने उसे दिलासा दिया, बीबी मैं तुम्हारे गाँव का आदमी नहीं, मैं तो एक मुसाफिर हूँ।
رات کی تاریکی میں راستہ بھول کر ادھر آ گیا ہوں۔ تمہیں یہاں دیکھا تو تمہارے پاس آیا، اس خیال سے کہ تم مجھے کسی قریبی ریلوے اسٹیشن کا بتاؤ گی۔ لڑکی نے سر جھکایا، آہستہ آہستہ سسکیاں بڑھنے لگی۔ عمران نے پوچھا، تمہارے گاؤں والے تمہیں کیوں پکڑنا چاہتے ہیں اور تم کیوں ڈر کر بھاگ پڑی تھی؟ لڑکی نے سر اٹھا کر کہا، میرے پتی کا نام ناتھن تھا، میرے ماں باپ مر چکے تھے اور میں ایک اناتھ آشرم میں رہتی تھی۔ وہاں میری ملاقات ناتھن سے ہوئی، ہم دونوں ایک دوسرے سے پریم کرنے لگے۔ ہم شادی کرنا چاہتے تھے مگر ناتھن کے پریوار والے اس شادی کے سخت خلاف تھے۔ ہم گاؤں سے بھاگ کر ایک دوسرے گاؤں میں آئے اور یہاں ہم نے شادی کر لی، مگر میری قسمت میں خوشیاں نہ تھی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی میرے پتی ناتھن کو ایک سانپ نے ڈسا اور وہ مر گیا۔ اس گاؤں کے لوگ مجھے بھی میرے پتی کے ساتھ چتا پر لٹا کر جلا دینا چاہتے تھے۔ وہ مجھے ستی کرنا چاہتے تھے مگر میں مرنے سے ڈری اور موقع پا کر فرار ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ میرے پتی کی لاش کو یہاں لے آئے اور چتا کو آگ دکھا کر چلے گئے۔ میں قریب ہی ایک جگہ چھپی ہوئی تھی۔ جب گاؤں کے لوگ چلے گئے تو میں اپنے پتی کے انتم سنسکار میں شریک ہونے کے لیے اس کی چتا کے پاس آ کر بیٹھی۔ یہ میری درد بڑی کہانی ہے۔ عمران نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے کہا، میرا نام رام کلی ہے۔ عمران نے کہا، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ اس گاؤں کے قریب کوئی ریلوے اسٹیشن ہے؟ لڑکی نے کہا، یہ گاؤں شمشان گڑھ ویران ہو چکا ہے، کہتے ہیں یہاں چڑیلوں اور ڈائنوں نے قبضہ کر لیا تھا اور وہ لوگوں کو خراب کرنے لگی تھی۔ لوگ گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہاں سے قریب ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے، اسٹیشن کا نام شمشان گڑھ ہے۔ اس اسٹیشن پر ریل گاڑی آ کر ٹھہرتی ضرور ہے مگر ڈر کے مارے اسٹیشن پر کوئی مسافر نہیں اترتا۔ مگر آپ کو کہاں جانا ہے؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ عمران نے یوں ہی کہہ دیا کہ ایک دوست کے گاؤں میں اس سے ملنے آیا تھا، وہ نہیں ملا تو غلطی کی کہ رات کے وقت نکل پڑا، اب راستہ بھول کر اس طرف آ گیا ہوں۔ خیر، میں کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکل جاؤں گا۔ وہ لڑکی جس نے اپنا نام رام کلی بتایا تھا ہاتھ جوڑ کر بولی، بھگوان کے لیے مجھے بھی ساتھ لے چلیں، صبح ہونے والی ہے، مجھے کسی نے دیکھ لیا تو وہ مجھے میرے گاؤں والوں کے حوالے کر دے گا اور مجھے زندہ مار ڈالیں گے۔ عمران نے کہا، لیکن تم میرے ساتھ کہاں جاؤں گی؟ مجھے تو خود راستے کا علم نہیں۔ رام کلی بظاہر کچھ سوچ کر بولی، یہاں سے 8 کوس اتر کر ایک گاؤں ہے، وہاں میری ایک دور کی پھوپھی کا گھر ہے، وہاں ریلوے اسٹیشن بھی ہے، مجھے اپنے ساتھ وہاں تک لے چلو، میں اپنی پھوپھی کے گھر رہ جاؤں گی، اب گاڑی میں بیٹھ کر اپنے شہر چلے جانا۔ عمران کو یہ تجویز بڑی پسند آئی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، کیا تمہیں گاؤں کا راستہ آتا ہے؟ رام کلی نے کہا، ہاں، راستے میں صرف ایک جنگل پڑتا ہے مگر جنگل میں شیر بھاگ نہیں ہوتے، میں ادھر سے کئی بار گزر چکی ہوں۔ عمران نے اس لڑکی رام کلی کو ساتھ لیا اور اس کی رہنمائی میں ایک طرف روانہ ہو گیا۔ اس لڑکی نے تو اندازے سے کہا تھا کہ صبح ہونے والی ہے مگر رات اتنی اندھیری تھی کہ لگتا تھا ابھی صبح بہت دور ہے۔ لڑکی اس اندھیری رات میں بھی عمران کو اس اعتماد کے ساتھ رواں دواں لیے جا رہی تھی جیسے وہاں کے چپے چپے سے واقف ہو۔ عمران یہی سمجھا کہ یہ دیہاتی لڑکی ہے اور دیہاتی عورتیں اپنے علاقے کو تاریکی رات میں بھی پہچان لیتی ہیں۔ چلتے چلتے وہ جنگل کے کنارے آئے، وہاں جنگل میں درختوں کے سائوں میں اتنا اندھیرا تھا کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ عمران نے کہا، رام کلی، بڑا اندھیر جنگل ہے، یہاں بیٹھ کر دن نکلنے کا انتظار نہ کر لیں۔ رام کلی نے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، گاؤں کے لوگ یہاں بھی آ جائیں گے، ابھی میں خطرے سے دور نہیں، یہ جنگل چھوٹا سا ہے، مجھے جنگل کا راستہ معلوم ہے۔ عمران نے سوچا کہ لڑکی ٹھیک کہتی ہے، اس علاقے سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جانا چاہیے۔ وہ اس کے ساتھ جنگل میں داخل ہوا لیکن اس کی توقع کے خلاف جنگل کافی بڑا تھا، راستہ بھی دشوار گزار تھا۔ اندھیرے میں عمران کو جہاں کچھ دکھائی نہ دیکھا تو وہ رک جاتا اور لڑکی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے لے جاتی۔ اسی طرح رک رک کر چلتے چلتے وہ ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے آئے، یہاں پہنچ کر لڑکی بیٹھ گئی اور بولی، مجھے لگتا ہے کہ میں راستہ بھول گئی ہوں۔ عمران بولا، تم نے تو کہا تھا کہ تم اس جنگل کے راستوں سے واقف ہو۔ رام کلی نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نے غلط نہیں کہا تھا لیکن اندھیرے میں راستہ بھول گئی ہوں، اب کیا کریں؟ عمران نے پوچھا۔ رام کلی بولی، تھوڑی دیر یہاں آرام کرتے ہیں، کچھ دیر بعد صبح ہونے والی ہے، دن کی روشنی میں ہمیں راستہ مل جائے گا۔ عمران بھی بیٹھ گیا، اسے چاروں ناچار صبح ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ ندی کا پانی پہاڑی علاقے ہونے کی وجہ سے بڑے زور و شور سے بہہ رہا تھا۔ رام کلی گھاس پر لیٹ گئی اور کہنے لگی، تم بھی تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، تھکان اتر جائے گی۔ عمران کا دل نہیں چاہتا تھا مگر جنگل کے دشوار گزار راستوں پر چلتے چلتے وہ بھی کافی تھک گیا تھا، چنانچہ ایک طرف ہو کر وہ بھی وہی گھاس پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ وہ کب اس جنگل، اس ملک سے نکل کر اپنے وطن پہنچے گا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، اس کے کانوں میں ندی کی تیز موجوں کا شور گونج رہا تھا جس کی وجہ سے اس پر غنودگی طاری ہونے لگی اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگتے ہی اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک باغ میں سنگ مرمر کے تخت پر بیٹھا ہے، اس نے شاہی لباس پہن رکھا ہے۔ یہی لڑکی جس نے اپنا نام رام کلی بتایا تھا اس کے پاس بیٹھی اس کے بالوں میں بڑے پیار سے انگلیاں پھیر رہی ہے۔
اور کہہ رہی ہے مہاراج کیا آپ بھی مجھ سے اتنا پریم کرتے ہیں جتنا پریم میں آپ سے کرتی ہوں؟ عمران نے خواب کے عالم میں جواب دیا مہارانی تم میرے جیون کی جوت ہو، میں جتنا پریم تم سے کرتا ہوں تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ رام کلی جو مہارانی کے عالی شان لباس میں تھی کہنے لگی مہاراج پریم کی ان گھڑیوں کو امر بنانے کے لیے میں اپنی ایک خواہش پوری کرنا چاہتی۔ ایسی کون سی خواہش ہے مہارانی؟ عمران نے خواب میں پوچھا۔ رام کلی بولی میں چاہتی ہوں ہم اپنی اپنی انگوٹھی ایک دوسرے کو پہنائیں تاکہ پریم کے یہ لمحے امر ہو جائیں۔ عمران خواب میں زندگی کی ساری باتیں بھول چکا، اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ اسے اپنی انگوٹھی کسی حالت میں بھی اپنے سے جدا نہیں کرنی۔ اس نے کہا تم ایسا کر سکتی ہو مہارانی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ رام کلی نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر عمران کی انگلی میں پہنائی اور عمران کی انگلی سے جادوگرنی کی دی ہوئی سیاہ انگوٹھی اتار کر اپنی انگلی میں پہن لی۔ جیسے ہی عمران کی انگلی سے انگوٹھی جدا ہوئی ایک دھچکے کے ساتھ عمران کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ وہ اسی جگہ جنگل میں ندی کے کنارے لیٹا ہے، ندی کے طوفانی پانی کا شور بلند ہو رہا ہے۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر وہ اٹھ نہ سکا۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی مگر اس کے دونوں ہاتھ پاؤں نے ہلنے سے منع کیا۔ عمران گھبرایا، بہت جلد اسے احساس ہوا کہ وہ بے جان مردے کی طرح پڑا ہے۔ اگرچہ اس کی روح اس کے جسم کے اندر ہے مگر اس کا جسم ایک مردہ لاش بن چکا ہے۔ اس لمحے اچانک وہی لڑکی رام کلی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور بولی تم سمجھتے تھے کہ تم میری قید سے آزاد ہو جاؤ گے، تم نہیں جانتی کہ میں کتنی طاقت رکھتی ہوں۔ مجھے افسوس ہے تو صرف اس بات کا ہے کہ تمہارے بازو پر چاند گرہن کے نشان ہونے کی وجہ سے میں تمہیں ہلاک نہیں کر سکتی، ورنہ ابھی تک میں تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا چکی ہوتی۔ لیکن اس دفعہ میں تمہیں بالکل بھی معاف نہیں کروں گی اور تمہارے ساتھ ایسا کروں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ رام کلی نے یہ کہا، اس کے چہرے پر آسمانی بجلی چمکی اور دوسرے لمحے اس کی شکل راکشنی چڑیل میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر عمران بھی دہشت کے مارے کانپ اٹھا۔ راکشنی چڑیل نے ڈراؤنی اور بیٹھی ہوئی آواز میں کہا، اب تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ میں کون ہوں۔ عمران اس سے کہنا چاہتا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، میں نے تمہیں بدرو عورت کا طلسمی پتلا لا کر دیا، پھر تم میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہو؟ لیکن اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ راکشنی چڑیل نے اسے اپنی انگلی دکھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، جو انگوٹھی تمہیں میرے طلسم سے بچنے کے لیے جادوگرنی نے دی تھی وہ اب میرے قصبے میں ہے۔ جاؤ میں تمہیں مہاساگر میں پھینکتی ہوں، جاؤ مہاساگر میں مچھلیوں کی خوراک بن جاؤ، یہی میرا تم سے انتقام ہے۔ راکشنی چڑیل نے لیٹے ہوئے عمران کو اٹھا کر ندی میں پھینکا۔ ندی کی طوفانی لہروں نے اسے دبوچا، باقی اس قدر زور تھا کہ عمران طوفانی رفتار کے ساتھ ندی کی موجوں پر بہتا دیکھتے دیکھتے دور نکل گیا۔ وہ ایک بیجان درخت کی طرح بہہ رہا تھا، طوفانی موجیں کبھی اسے اوپر اچھالتی، کبھی دائیں کبھی بائیں جانب پٹخ دیتی۔ عمران کا جسم سن ہو چکا تھا، ہاتھ پاؤں نہیں چلا سکتا تھا۔ دو ٹیلوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ندی کا بہاؤ اور تیز ہو گیا۔ راکشنی چڑیل نے عمران سے کہا کہ وہ اسے مہاساگر جادوگر بہت بڑے سمندر کے حوالے کر رہی ہے، جہاں مچھلیاں اسے کھا جائیں گی۔ جس بے بسی کی حالت میں وہ پہاڑی ندی کے رحم و کرم پر بہا چلا جا رہا تھا، اسے دیکھتے ہوئے یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی تھی کہ جب یہ ندی کسی دریا میں گرے گی اور دریا آگے چل کر سمندر میں مل جائے گا تو وہ خونہار شارک مچھلیوں کی خوراک بن جائے گا۔ ندی کی بھرتی ہوئی موجوں سے بے دردی سے ادھر ادھر پٹختی بہائی جا رہی تھی۔ رات کی تاریکی چھٹنے لگی، بادلوں میں سے صبح کا اجالا جھلکنے لگا۔ عمران نے دیکھا کہ اس کی دونوں جانب بنجر ٹیلے تھے، ٹیلوں کی دیواریں سیاہ پڑ چکی تھی، موجوں کا شور اس کے کانوں میں بہرا کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ٹیلے پیچھے لگے اور ندی کا پاٹ کشادہ ہونا شروع ہو گیا۔ ندی کے کشادہ ہونے سے لہروں کا رخ ٹوٹا۔ عمران ایک بے جان لاش کی طرح لہروں کے اوپر پڑا تھا۔ جب صبح کی سفیدی چاروں طرف پھیلی تو عمران نے دیکھا کہ ندی ایک بہت بڑے دریا کے ساتھ آ کر مل گئی ہے، اب وہ دریا میں بہہ رہا تھا۔ اس تصور سے ہی عمران کی روح کانپ اٹھی کہ بہت جلد یہ دریا وسیع و عریض سمندر میں جا کر مل جائے گا اور پھر وہ خونہار شارک مچھلیوں کی خوراک بن جائے گا۔ راکشنی چڑیل نے اسے بہت بڑا انتقام لیا تھا۔ وہ موجوں کے ساتھ بہتے ہوئے خدا کو یاد کر رہا تھا، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے مدد کا طلبگار تھا۔ لیکن اس دنیا میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے کسی گناہ کی سزا بھگتنا ہی پڑتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اب سوائے خدا کی ذات کے کوئی دوسرا اس کا مددگار نہیں، چنانچہ وہ خدا ہی سے مدد کا طالب تھا اور بار بار توبہ استغفار پڑھ رہا تھا۔ اتنا وہ جانتا تھا کہ یہ وسطی بھارت کے صوبہ آندھرا پردیش یعنی حیدرآباد دکن کا علاقہ ہے اور یہاں سمندر کافی دور ہے۔ سورج بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا مگر دن کی روشنی چاروں طرف پھیلی تھی۔ عمران کو دائیں جانب کچھ فاصلے پر دریا کے کنارے کے درختوں کی قطار ایک سیاہ لکیر کی طرح نظر آ رہی تھی۔
وہ خاد کو نہیں کھلا سکتا تھا، لیکن وہ اپنی قوت ارادی سے اپنے جسم کو دائیں جانب دھکیلنے کی برابر کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ کنارے پر پہنچ جائے اور سمندر کے عذاب سے بچ جائے۔ پھر ایسے ہوا کہ اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ اتفاق سے ہوا کا رخ دائیں جانب والے کنارے کی طرف تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دریا کی موجیں عمران کو آہستہ آہستہ کنارے کی طرف دھکیلنے لگی۔ وہ دریا کی سطح پر پیٹھ کے بل بالکل چت لیٹا ہوا تھا۔ کوئی طاقت اسے ڈوبنے سے بچا رہی تھی۔ تیز ہوائیں اسے دریا کے دائیں کنارے پر لے آئی اور وہ کنارے کے سر ٹنڈوں میں الجھ کر وہیں پڑا رہا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ اپنے جسم کو بالکل حرکت نہ دے سکا۔ یہ راکشنی چڑیل کے طلسم کا اثر ہو سکتا تھا۔ آسمان پر بدستور سیاہ بادل چھائے تھے۔ دریا کا کنارہ تھوڑا سا اونچا تھا اور گجان درختوں نے وہاں سایہ ڈال رکھا تھا۔ کسی وقت کسی پرندے کے بولنے کی آواز آتی اور اس کے بعد پھر سناٹا چھا جاتا۔ عمران نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کیا۔ 2 لمحوں کے بعد اسے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی پانی میں چلتا اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ گردن موڑ کر پیچھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آواز اس کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے سر کی طرف رک گیا ہے۔ عمران نے ڈرتے ہوئے کہا، کون ہے؟ کوئی شخص پانی میں چلتا ہوا اس کے سامنے سرکنڈو کے پاس آ کے رکا۔ عمران نے دیکھا کہ وہ سفید داڑھی نورانی چہرے والا بزرگ ہے جس کی ہاتھ میں لکڑی کا عصا ہے، سر پر سبز امامہ بندھا ہے۔ اس نے بڑی شفقت بھری آواز میں کہا، اٹھو بیٹا، میرے ساتھ چلو۔ عمران نے کہا، میں اٹھ نہیں سکتا۔ بزرگ نے ہاتھ بڑھا کر کہا، اللہ کا نام لے کر اٹھو۔ عمران نے دل میں اللہ کا نام لیا تو اس کا جسم ایک دم گرم ہوا، جسے خون اس کے رگوں میں گردش کرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے وہاں ہاتھ اٹھایا، اس کا ہاتھ بلند ہوا۔ بزرگ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ عمران پانی میں کھڑا ہوا، اس کے جسم کی طاقت واپس آ چکی تھی۔ بزرگ نے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ دریا میں سے نکل کر بزرگ کے ساتھ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ بزرگ عمران کو جنگل میں درختوں کے درمیان ایک چھوٹی سی پرانی مسجد میں لے آیا۔ مسجد میں محراب کے آگے ایک صف بچھی تھی۔ چھوٹا سا صحن تھا جس کی ایک جانب اوپر سے آتا ہوا شفاف پانی کا ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ بزرگ نے کہا، میاں میرے ساتھ وضو کرو۔ عمران نے بزرگ کے ساتھ وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد بزرگ نے کہا، اب میرے پیچھے 2 نفل شکرانے کے ادا کرو۔ عمران کا دل خدائے ذوالجلال کی محبت سے لبریز ہو رہا تھا۔ اس پر رک تاری تھی۔ وہ بزرگ کے پیچھے ہاتھ باندھے سر جھکا کر کھڑا ہوا۔ بزرگ کے پیچھے اس نے خدا کے حضور شکرانے کے 2 نفل ادا کیے تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کا دل ایک دم معصوم بچے کی طرح پاک ہو گیا ہو۔ بزرگ نے اسے اپنے پاس صف پہ بٹھایا اور کہا، انسان خطا کا پتلا ہے۔ انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اچھا انسان وہ ہے جو اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر خدا کے حضور سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا عہد کرے۔ خدا اسے معاف کرتا ہے۔ تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ عمران نے کہا، محترم، اگر آپ سب کچھ جانتے ہیں تو مجھے اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ بزرگ نے کہا، یہ مصیبت خود تمہاری اپنی پیدا کی ہوئی ہے اور اسے تم خود ہی دور کر سکتے ہو۔ میں تمہارے حق میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ خدا تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کی توفیق عطا کرے، لیکن یاد رکھو خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ عمران بولا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بزرگ نے کہا، تمہیں اپنی قوت ایمانی کو اپنی رگوں میں ہر لمحے جاری و ساری رکھنا ہوگا۔ صرف یہی ایک طاقت تمہیں ہر قسم کی مصیبتوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ سمجھ لو کہ یہ تمہارے لیے امتحان کا وقت ہے۔ تمہیں کسی لمحے خدا کی یاد سے غافل نہیں ہونا۔ شیطانی طاقتیں تمہارا پیچھا کر رہی ہیں، تمہیں ایمان کی طاقت سے ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہوئے تو شیطانی طاقتیں تم پر غالب آ سکتی ہیں۔ میں نے تمہیں جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، اب جو کچھ کرنا ہے وہ تمہیں خود ہی کرنا ہوگا۔ السلام علیکم۔ یہ کہہ کر بزرگ نے عصا سنبھالا اور مسجد سے نکل گئے۔ عمران انہیں دیکھتا رہ گیا۔ ان کی ایمان افروز باتوں نے عمران کے دل میں ایک نئی توانائی پیدا کر دی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اکیلا شیطانی طاقتوں کا مردانہ وار مقابلہ کر سکتا ہے اور انہیں شکست دے سکتا ہے۔ مسجد میں بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی جیب میں سے بٹوا نکال کر اسے کھولا۔ اس میں کرنسی نوٹ بھیگ چکے تھے۔ اس نے نوٹوں کو نکال کر وہیں سکھانے کے لیے ڈالا اور سوچنے لگا کہ یہاں سے اسے کس طرف جانا چاہیے۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں پر آیا ہے، اتنا اسے معلوم تھا کہ یہ حیدرآباد دکن کا علاقہ ہے اور کسی نہ کسی جگہ کوئی ریلوے اسٹیشن ضرور ہوگا۔ جب کرنسی نوٹ تھوڑی تھوڑی خشک ہوئے تو اس نے انہیں بٹوے میں ڈالا اور بٹوا جیب میں رکھ کر خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر نیکی کے راستے پر گامزن رہنے کا دعا مانگی اور خاموشی کے ساتھ مسجد سے نکل آیا۔ مسجد کے باہر اسے درختوں کے درمیان پیچھے کی جانب جاتی ایک چھوٹی سی پگ ڈنڈی نظر آئی۔ وہ اس پر چل پڑا۔ یہ پگ ڈنڈی جنگل کے کنارے کنارے شمال مغرب کی طرف جا رہی تھی۔ ابھی تک بارش رکی ہوئی تھی۔ عمران بارش کے آنے سے پہلے کسی گاؤں یا قصبے میں پہنچ جانا چاہتا تھا۔
خدا کے حضور دعا مانگنے اور بزرگ کی باتوں کی وجہ سے اس کا دل مضبوط ہو گیا تھا اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب کوئی راکشنی چڑیل اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ چل رہا تھا۔ ایک جگہ آ کر پگڈنڈی جنگل کو چھوڑ کر دور درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف چلی جاتی تھی۔ عمران نے دیکھا کہ وہاں ناریل کے بھی درخت تھے، زمین پر کچھ ناریل گرے تھے۔ اس نے ایک ناریل کو توڑا تو اس کا پانی خشک ہو چکا تھا۔ اس نے دوسرا ناریل توڑا تو اس میں پانی بھی تھا اور اس کا گودا بھی تازہ تھا۔ اس نے ناریل کا پانی پیا، تھوڑا بہت گودا کھایا اور آگے روانہ ہوا۔ آگے سے 2-4 جھونپڑیاں دکھائی دی۔ ایک جھونپڑی کے باہر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ناریل کا حقہ گڑگڑا رہا تھا۔ عمران اس کے قریب آیا تو بوڑھے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پوچھا، کون ہو بابو، کدھر جانا ہے؟ عمران نے پوچھا، یہاں سے ریلوے اسٹیشن کس طرف ہے؟ مجھے حیدرآباد جانا ہے۔ بوڑھے نے کہا، حیدرآباد تو یہاں سے بہت دور ہے، ادھر جانے کے لیے تمہیں پہلے ناگپور جانا ہوگا۔ ناگپور جانے والی گاڑی مجھے کہاں سے ملے گی؟ عمران نے پوچھا۔ بوڑھا کہنے لگا، یہ مجھے پتا نہیں، یہاں سے آگے بالاپور کا گاؤں آئے گا، وہاں سے لاری منگل پوری کے قصبے تک جاتی ہے، منگل پوری میں ریلوے اسٹیشن بھی ہے، وہاں سے معلوم ہو جائے گا کہ ناگپور کو جانے والی گاڑی کہاں سے ملے۔ عمران نے بوڑھی کا شکریہ ادا کیا اور آگے چل پڑا۔ کافی دیر تک چلتے رہنے کے بعد اسے دور کسی گاؤں کے مکانات اور درخت دکھائی دیے۔ یہ بالا پوم کا گاؤں تھا۔ یہاں سے اسے ایک خستہ خال لاری ملی جس نے اسے منگل پوری کے قبضے میں پہنچایا۔ منگل پوری میں ایک ریلوے اسٹیشن بھی تھا، معمولی سا ویران اسٹیشن تھا۔ معلوم ہوا کہ ناگپور والی ٹرین اسے منگل پوری سے آگے گرتارا کے ریلوے اسٹیشن سے ملے گی۔ گرتارا جانے والی گاڑی کے آنے میں ابھی 2 گھنٹے تھے۔ عمران نے اسٹیشن کے باہر ایک چھوٹی سی دکان کے باہر بیٹھ کر تھوڑا بہت کھانا کھایا، مٹی کے گلاس میں کافی پی۔ اس علاقے میں چائے کی بجائے کافی کا بہت رواج ہے۔ اتنے میں بارش شروع ہوئی۔ عمران نے اسی اسٹیشن پر سے ناگپور کا ٹکٹ لیا اور پلیٹ فارم پر ایک سائبان کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ اچانک اسے ٹریل کا خیال آیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، مگر اس نے فوراً اپنے دل کو مضبوط کیا اور اس چڑیل کے خیال کو دل سے نکال لیا۔ پھر اسے جادوگرنی کی لاش اور اس کی کھوپڑی کا خیال آیا۔ جادوگرنی اگرچہ اس کی ہمدرد تھی لیکن اس لمحے اسے وہ بھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فوراً اس کے خیال کو بھی دل سے نکالا۔ بارش موسلادھار ہونے لگی تھی۔ چھوٹا سا پلیٹ فارم خالی پڑا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ اس اسٹیشن پر کبھی کوئی گاڑی نہیں آئی، کوئی بھی مسافر نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بارش ہلکی ہو گئی۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ خدا خدا کر کے دور سے ریل گاڑی کے انجن کی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ گاڑی پلیٹ فارم پر آ کر رکی تو عمران جلدی سے ایک ڈبے میں چڑھا۔ 2 منٹ رکنے کے بعد گاڑی چل پڑی۔ شام ہو چکی تھی جب وہ ناگپور پہنچا۔ یہاں سے وہ دلی جانے والی گاڑی میں سوار ہوا جس نے 2 دن کے بعد اسے دلی پہنچایا۔ عمران کو جادوگرنی کی لاش نے جو پاسپورٹ لا کر دیا تھا وہ اس نے پلاسٹک کے ایک لفافے میں بند کر کے بڑی احتیاط کے ساتھ سنبھال رکھا تھا۔ 1 رات اور 1 دن مزید سفر میں گزر گئے۔ دن کے 1:15 بجے وہ انڈیا کا بارڈر کراس کرنے کے بعد پاکستان میں داخل ہوا۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اسے بھرپور تحفظ اور امن و سلامتی کا احساس ہوا۔ گھر والوں کو اس نے اپنے پراسرار دہشت زدہ سفر کی اصل داستان سنانے کی بجائے یہی بتایا کہ اسے ایک دوست کے ساتھ گلگت اور سوات کے دورے پر اچانک جانا پڑ گیا۔ گھر والوں کے لیے یہی خوشی بہت تھی کہ وہ خیریت سے گھر واپس آ گیا ہے، مگر اس نے رخسانہ کو ساری کہانی سنائی جو کہ رخسانہ سن کر کافی زیادہ پریشان ہو